बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और इमरान खान का बरतानवी जरीदे में लिखा गया ख़त वजह निज़ा बन गया है और लगता यूँ है कि इस्टेब्लिशमेंट पे और अमेरिका पर लगाए गए इमरान खान के इल्ज़ामात जो है उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बनेंगे, क्योंकि अचानक ही 9 मई के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई है और 9 मई की नई वीडियो मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसके अलावा जज ने 9 मई के मुकदमात में 2 मुकदमात में, इसके अलावा साजिश दहशतगर्दी की अदालत के जज ने 2 मुकदमात में जो कि 9 मई के हवाले से है उनमें इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी दे दिया है। इसके अलावा काबीना की एक कमेटी बना दी गई है जो सिफारिशात तैयार करेगी और वो इस बात का सुराग लगाएगी कि 9 मई का सानहा क्यों हुआ। 2 हफ्तों में इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और इसकी सिफारिशात की रोशनी में बड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुमकिन है कि पीटीआई के खिलाफ बाजमात कार्रवाई का आगाज हो जाए। तो इलेक्शन से पहले एक और नया कटा खुल गया है और ये किसी और ने नहीं खोला, खान साहब ने खोला है, जिन्होंने इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा और पीटीआई वाले उस पर बड़ा खुश है कि इमरान खान ने कमाल काम कर दिया। कमाल तो उन्होंने किया है, लेकिन ये उनका आर्टिकल कैसे इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ, इस पर हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं कि कौन जिम्मेदार है। तहकीकात शुरू हो गई है, कमेटियां बन गई हैं कि ये आर्टिकल लिखा कैसे गया, बाहर कैसे गया। हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खान साहब से रोजाना दर्जनों वकील मिलते हैं और उन्हें ये सहूलत मुयस्सर है कि पार्टी के लोग, उनकी फैमिली के लोग उनसे मिले तो किसी को भी वो ये पॉइंट दे सकते हैं। वैसे भी खान साहब ने कभी ज़िंदगी में खुद तो आर्टिकल लिखा नहीं है, उनकी ऐसे राइटिंग ऐसी नहीं है कि वो लिख सकें, लेकिन उनके पॉइंट या उनका जो मौक़िफ़ है वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का ही तरतीब दिया हुआ या उन्हीं की ज़हनी पैदावार है, जिसमें वो अपने ज़हनी खलल के बाइस कभी अमेरिका को दोस्त और कभी दुश्मन ठहराते हैं। और जिस अमेरिका पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इसलिए उसकी हुकूमत गिराई है कि वो रूस चले गए थे और रूस से उनके माहदे हो रहे थे, अब उन्होंने नए आर्टिकल में उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। अब उन्होंने नए आर्टिकल में ये इल्ज़ाम लगाया कि चूँकि उन्होंने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए तो इसलिए उनकी हुकूमत जो है वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए गिराई गई है। इस्टेब्लिशमेंट जो कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से बहुत ही सख्त रवैया रखे हुए थी, लेकिन फिर बाद में इस रवैये में आहिस्ता आहिस्ता नरमी लाई गई और वो मुकदमा जो कि फ़ौजी अदालतों में चलने थे वो अभी तक पेंडिंग है। बहुत से लोग जो गिरफ़्तार किए गए थे इसी हवाले से उनको रिहाई भी नसीब हो गई, लेकिन अब लगता यूँ है कि ये मामला फिर से अचानक उभर आए हैं और अचानक से 9 मई हो गई है। और 9 मई के हवाले से कल एक वीडियो जारी हुई थी जो कि जनाह उस लाहौर के हवाले से है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह मॉब ने अटैक किया और किस तरह लोग अंदर गए। ये बिल्कुल उन वीडियो से हटकर है जिससे पहले मंजर आम पर आई है। इसमें बाकायदा मॉब जो है वो मोटिवेशनल यानी नारे मारता हुआ, पथराव करता हुआ अंदर घुसा, तोड़ फोड़ की। फिर उसके बाद ये नज़र आता है कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ हुआ और मुश्तिल अफराद ने जिनाह हाउस लाहौर में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की, आग लगाई। तो इस वीडियो में शरपसंद मखसूस जमात के परचम उठाए हुए तोड़ फोड़ में नज़र आते हैं और नारे लगा रहे हैं और अमलाक को जला रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा सकता है किस तरह जिन लोगों ने कार्रवाई मुकम्मल की वो किस मुसर्रत, सरशारी, खुशी, कामयाबी से जो है वो एक दूसरे को इशारे भी करते नज़र आ रहे हैं। तो जनाब उसमें तोड़ फोड़ आग लगाते हुए वीडियो बनाते ये शरपसंद वाज़ह तौर पर दिखाई देते हैं। तो ये वाज़ह सबूत है किस तरह एक मखसूस जमात ने 9 मई को पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला किया और इसमें कोई शक नहीं कि सानहा 9 मई के पीछे एक मखसूस माइंडसेट और एक प्लानिंग मौजूद थी। इसी तरह की एक और वीडियो आज भी जारी हुई है और ये हसास अदारे का दफ्तर फैसलाबाद में उसके ऊपर अटैक है और इसमें भी नज़र आता है किस तरह लोग प्लानिंग के साथ फैसलाबाद के हसास अदारे के दफ्तर पर पहुँचे और इसमें एक खातून भी नज़र आ रही है जो लीड कर रही है, जो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये वो बड़े बड़े एविडेंस है 9 मई के हवाले से जिनको शायद इससे पहले रिवील नहीं किया गया था या ये सोच लिया गया था कि 9 मई के हवाले से लोगों को पकड़ दकड़ थोड़ी बहुत होगी और कुछ महीने, कुछ हफ्ते उनको कैद में रखकर और उनको लेसन दिया जाएगा, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब मामला जो है वो कतई मुख्तलिफ हो गए।
نگران وزیر اعظم کی ہدایت پر سانحہ 9 سے متعلق کابینہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سفارشات تیار کرے گی۔ اس کی سربراہی وفاقی وزیر قانون کر رہے ہیں، جو نگران وفاقی وزیر ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں، جن کا نام احمد عرفان اسلم ہے۔ کابینہ ڈویژن نے اس کمیٹی کے قیام کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ممبران میں نگران وزرائے داخلہ، اطلاعات اور انسانی حقوق یہ سب شامل ہیں۔ کمیٹی جو ہے وہ سفارشات تیار کرے گی۔ تو یہ 5 بندوں کی جو کمیٹی ہے یہ 9 مئی کے واقعات کے اسباب معلوم کرے گی۔ یہ کیبنٹ کمیٹی ہے، تو کابینہ کے فیصلے جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ویلیڈیشن اس کی ہوتی ہے۔ تو حالانکہ 9 مئی بڑا سیدھا سادہ کیس ہے، اسباب بڑے واضح ہیں۔ آرمی چیف کے خلاف سازش ہوئی، بغاوت ہوئی، لوگوں نے عمران خان کو کندھوں پہ اٹھا کے آرمی ہاؤس کے اندر پہنچانا تھا، وزیراعظم ہاؤس کے اندر لے جانا تھا، یا جی ایچ کیو میں لے جانا تھا، یا جی ایچ کیو کے اندر کچھ لوگوں نے اس سازش کا ساتھ دینا تھا، اور مخالفین کو جو ہے وہ بازاروں میں، چوکوں میں، سڑکوں میں لٹکایا جانا تھا۔ یہ سازش کے بنیادی انگریڈینٹس سے یہ ظاہر ہے یہ پوری جماعت باجماعت ہو کر سازش نہیں کی گئی تھی۔ عمران خان نے کچھ اپنے قریبی لوگوں کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کوئی 4-6 مہینے زمان پارک لاہور میں اس کی باقاعدہ لوگوں کو ٹریننگ دی کہ کیسے جب وہ پکڑے جائیں گے تو جو ان کے کارکنان ہیں وہ کن کن جگہوں پر جائیں گے، تو وہ جگہ بھی انہیں دکھا دی گئی تھی، اور اس کی ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے، آڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے، جس میں مراد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے سے پہلے جو ہم نے آپ کو جگہ دکھائی تھی، آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کے وہی کچھ کرنا ہے جو بتایا گیا تھا۔ تو یہ ساری پلاننگ ہے، لیکن فوج کے کچھ لائل افسران جنہوں نے یہ سارے پلان ناکام بنائے، جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم اس میں کامیاب رہی کہ انہوں نے کو بہت بڑی بغاوت نہیں ہونے دی، اور نہ ہی اپنے لوگوں کے اوپر کوئی اوفینس کیا، یعنی باغیوں کو فوری طور پہ گولی نہیں ماری، ورنہ جس قسم کی بغاوت ہوئی تھی، اگر اسی دوران فوج جوابی طور پر کچھ لوگوں کو اگر مار دیتی تو شاید وہ جسٹیفائڈ ہوتا، لیکن فوج نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے اور یہ لوگوں کا اینگر ہے، تو اس کے حوالے سے زیادہ مزاحمت نہیں کی گئی، لیکن جو پلاننگ تھی، جو سازش تھی، وہ اپنی جگہ موجود تھی۔ تو انکوائری سازش کی ہونی ہے، اور انکوائری پلان کرنے والوں کی ہونی ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ تو یہ یعنی ایک بہت ہی بڑا معاملہ شروع ہوا ہے عمران خان کے اس آرٹیکل کے بعد، جس میں انہوں نے ایک بار پھر فوج کو یہ الزام دیا کہ انہوں نے ان کی حکومت گرائی۔ اب عمران خان کے آرٹیکل میں ظاہر ہے خاص صاحب نے کبھی سچ تو بولا نہیں، اور نہ ہی کبھی ایک موقع پہ وہ قائم رہے ہیں۔ جب وہ سائفر انہوں نے لہرایا تھا تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سازش امریکہ سے ہوئی ہے، اور امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور فوج کے ساتھ بیٹھ کر وہ اسی کے 2 اجلاس انہوں نے منعقد کیے۔ اگر اس وقت انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے اور پاکستان کی فوج کو انوالو کیا ہے، تو انہی فوجی افسران جن پر وہ بعد میں الزام لگاتے رہے، انہی کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کا ڈیمارش کرتے رہے، یعنی اس پہ احتجاج کرتے رہے، جس میں فوج نے کہا بھی کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے، لیکن خان صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے اس سائفر کو، اس تھریڈ کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باقاعدہ خراب کیے، اور نہ صرف پاکستان امریکہ بلکہ امریکہ سے ریلیٹڈ بہت سارے ممالک اور ادارے ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معاشی حالت خراب ہوئی، اور دنیا نے پاکستان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بھی خان صاحب کی مہربانی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، پھر انہوں نے بیک آف کیا اور کہا کہ نہیں، امریکہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو پاکستان سے کسی نے لیٹر لکھا تھا، پاکستان سے کسی نے کہا تھا، پھر وہاں سے انڈوز کرایا۔ ان کا الزام جو ہے وہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ پر یہ الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے ان کی حکومت کو گرایا ہے، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی، تو ان کے بہت سارے سمر سالٹ رہے ہیں۔ لیکن جب سے وہ جیل میں ہے اور اب ان کے مقدمات حتمی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان کا پینک لیول بھی ہائی ہو رہا ہے۔ تو اسی پینک لیول میں انہوں نے یہ وہ جو ایک فوج کے ساتھ بڑے عرصے سے وہ کوارڈیل ہو رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ فوج سے معافی مل جائے، صلح ہو جائے، اور فوج کی طرف سے بھی پیغام لیے اور دیے جا رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر اپنا رویہ
درست رکھے تو جو پولیٹیکل عمل ہے اس میں آپ کو حصہ لینے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی جو قوت عمران خان کو رہا کرانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو بھی یہ پیغام لیے اور دیے گئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب جنرل عاصم منیر امریکہ گئے تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک سیز فائر کے حوالے سے یا ایک غیر اعلانیہ معافی تھی جو کہ دے دی گئی۔ لیکن عمران خان صاحب اس کے بعد سے جب انہیں یہ الیکشن کے اندر ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو وہ پینک ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو پوری کی پوری جماعت جو ہے اس کے اوپر کراس لگا دیا گیا اور ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا اور سیدھا امریکہ کے اوپر اور پاکستانی فوج کے اوپر یہ انہوں نے الزام لگایا۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کے خلاف انسدادی دہشت گردی عدالت کا بھی 2 مقدمات ہیں، جس میں جی ایچ کیو گیٹ حملہ اور وارث خان یہاں پہ جلاؤ گھراؤ کے مقدمات ہیں۔ اس میں کل عدالت نے عمران خان کو طلب کیا ہے اور ان کی طلبی ویڈیو لنک کے ذریعے کی گئی ہے۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ اس کیس میں عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے، کیونکہ عمران خان کی سیکورٹی کے خدشات کے پیش نظر ان کو پٹیالہ سے باہر نہیں لے جایا جاتا۔ تو عدالت نے تفتیشی افسر کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو کسی بھی وقت جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں اور انہوں نے باقاعدہ آر پی او راولپنڈی کو بھی ایک ڈائریکشن دی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ وہ پنڈی میں کن مقدمات میں جو ہے وہ مطلوب ہے یا نامزد ہے۔ تو 9 مئی جو ہے وہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کے گلے پڑ چکا ہے اور اب الیکشن کا موقع ہے۔ اور کل سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کو بھی بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ہمدرد اور سہولتکاروں کی طرف سے کی گئی کوشش قرار دیا ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی ہی منظور نہیں ہو رہے تو پھر الیکشن جو ہے وہ اس کو پوسٹ پون کرایا جائے۔ تو وہ ایک اٹیمپٹ کی گئی، لیکن دوسری طرف حکومت نے اس حوالے سے کافی نرم رویہ اختیار کیا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی ہو رہا ہے جن کے نام 9 مئی کے واقعات میں ہیں۔ کل بہت سے لوگوں کے منظور ہوئے، شاہ قریشی کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، لیکن آج ملتان سے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ شاہ قریشی نے این اے 150 151 اور پی پی 218 219 یہ ملتان سے تھے ان کے کاغذات۔ عمر کوٹ سے ان کی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے۔ اسد کیسر، تیمور سلیم جھگڑا، ان کے سابق ایم پی اے طفیل انجم، ان سب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو گیا۔ پی ٹی آئی ہنگو کے صدر یوسف خان ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں اور سابق ایم این اے شیر علی ارباب کی اپیل بھی منظور کر لی ہے۔ سندھ میں بھی بہت سے لوگوں کی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی۔ تو وہ جو ایک خدشہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، وہ خدشہ جو آہستہ آہستہ دور ہوتا اور نظر آ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جلد بازی میں ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے۔ جس طرح انہوں نے پچھلے سال مئی میں ہی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت جو حکومت تھی وہ نئے الیکشن کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کر چکی تھی، لیکن عمران خان نے یہ دیکھ کر کہ حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ ان کے لانگ مارچ اور دباؤ کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ مجبور ہوئی ہے۔ لیکن پھر اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے اور وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ الیکشن کل وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ تو ابھی عمران خان نے لگتا ہے کچھ ایسا ہی کام کیا کہ الیکشن ان کو مل رہا تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی میں وہ آرٹیکل لکھ کر اپنے لیے خاصی مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اکانومسٹ سے شکایت بھی کر رہی ہے۔ کل وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ وہ اکانومسٹ سے پوچھیں گے کہ ایک سزا یافتہ شخص کا انہوں نے کیسے آرٹیکل چھاپا۔ تو اکانومسٹ نے اس کا رپلائی ٹویٹر پر ہی دے دیا اور کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، وہ سزا یافتہ نہیں ہے، ان کو سزا ہوئی لیکن ان کی سزا کورٹ سے معطل ہے۔ تو اس وقت وہ ان کو مجرم نہیں کہا جا سکتا یا سزا یافتہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ اکانومسٹ کا جواب ہے
اور وہ آرٹیکل یقینی طور پر بہت ہی زیادہ پڑھا جا رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری کے حوالے سے آج خبر یہ کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں اور فواد چودھری کو نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ ان کی اہلیہ ہبہ چودھری انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جیلم سے اور جیلم کے صوبائی حلقے سے، اور فواد چودھری نے بھی وہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے، تو ہبہ چودھری کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراض لگایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ ان کے 3 غیر ملکی دورے ہیں، 9 بینک اکاؤنٹ ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے۔ تو ایف آئی اے نے غیر ملکی دوروں اور اسٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ جو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے کاغذات نامزدگی میں چھپائے تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ یعنی الیکشن سے فارغ ہو گئی ہیں فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری، جن کی خواہش بڑے عرصے سے نظر آتی ہے کہ وہ ایوان میں پہنچنا چاہتی ہیں۔ فواد چودھری کے NA 61 اور 61 سے منظور کاغذات کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ پہلے کہا گیا تھا فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور ہے، لیکن وہ حکم نامہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور الیکشن ٹریبونل نے یہ کہا کہ کیوں نہ فواد چودھری کو بھی حقائق چھپانے پر نااہل قرار دیا جائے۔ ان کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، تو ان پر نااہلی کی تلوار بھی لٹک گئی ہے۔ اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرنے والی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے خلاف خیرپور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ان پر لوگوں کو ملک اور فوج کے خلاف اکسانے کا الزام ہے۔ مارنگ بلوچ جو ہے وہ اپنے بلوچ کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو آج حکومت نے اس پر بھی یعنی ہدایت جاری کی ہے کہ وہاں پہ جو دھرنے کے شرکا ہیں ان کو ان کی بہتر اکاموڈیشن یا ان کو ٹینٹ وینٹ لگا کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز منظور کی گئی الیکشن کے التوا سے متعلق قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا باضابطہ، جس میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انتخابی شیڈول کو تبدیل کرے، اور اس قرارداد کی جو کاپیاں ہیں وہ صدر کو، نگران وزیر اعظم کو، الیکشن کمیشن کو، وزارت قانون انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو بھیجی گئی ہیں۔ کل یہ قرارداد جو ہے وہ سینٹ سے منظور ہوئی تھی، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں منہ دیکھتی رہ گئیں، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا یہ قرارداد کیسے آئی، کیوں آئی، اور کورم کی کمی کی نشاندہی بھی کسی نے نہیں کی۔ تو اس پر بڑا سوال ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی نے سینیٹر بہرامند تونگی کو شو کا نوٹس جاری کیا ہے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں قرارداد کے حوالے سے کورم کی نشاندہی نہیں کی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے باقاعدہ اس کی بحث میں حصہ لیا، اس کا جواب دیا۔ جس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر گردیپ سنگھ، ان کو بھی PTI نے نوٹس جاری کیا ہے، ان کو عمر ایوب کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا اور 3 روز میں جواب طلب کیا گیا، اور ان کے اوپر بھی اعتراض یہ کہ انہوں نے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی۔ تو صرف 14 اراکین پارلیمنٹ یعنی سینیٹر موجود تھے، اور یہ قرارداد منظور ہوگی۔ اس پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بیک فائر تو کر گئی ہے، یعنی کسی بڑی سیاسی جماعت نے اس کی حمایت نہیں کی کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو نہیں ہونے چاہیے، ملتوی ہونے چاہیے، لیکن چونکہ سینٹ سے یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے تو اب ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کی باز گشت یا اس کی موومنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری اور ساری ہے، اور نون لیگ، پیپل پارٹی، PTI سب جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ہمیں 8 فروری کو ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ 1 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ جو طیبہ گل کیس تھا اس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور اس کیس میں آپ کو یاد ہے وہ اس وقت کے نیب کے جو چیئرمین تھے چمی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کے حوالے سے یہ کیس ہے جس میں انہوں نے ایک خاتون کو جو ہے وہ مبینہ طور پر بلیک میل کیا، اس کی پھر ویڈیو بنی۔ طیبہ گل نے 2022 میں یہ درخواست نیب کے چیئرمین جاوید اقبال اور دیگر کے خلاف دائر کی تھی، تو ان کا ادارہ مختصر برائے خواتین وہاں پہ آج ان کی ہیئرنگ تھی اور وہاں بیان ریکارڈ کرایا گیا ہے، اور درخواست گزار نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کرنے کو کہا، بلیک میل کیا، اور غیر اخلاقی حرکتیں نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی۔ اور نیب کے جو DG تھے پنجاب کے یا لاہور کے شہزاد سلیم، ان کے بارے میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے
چیئرمین نیب کے کہنے پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے انہیں گرفتار کیا اور لاہور لے گئے، جہاں انہیں ہراساں کیا گیا، اور عمران ڈوگر نے دیگر نیب افسران کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بھی بنائی۔ تو طیبہ گل نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا کہ اس سے گینگ ریپ کیا گیا، اور ان کا میرے شوہر کو خاموش رہنے کا کہا گیا ورنہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ تو انہوں نے اپنے استدعا میں سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال، سابق ڈی جی شہزاد سلیم اور نیب کے افسر عمران ڈوگر اور دیگر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو واقعی محتسب برائے خواتین، انہوں نے پھر چیئرمین نیب جاوید اقبال سمیت 12 افراد کو نوٹس جاری کیے ہیں اور انہیں 16 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو علیہ صاحب جب سے سردیاں آئی ہیں ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، کبھی وہ جیل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ باہر ہسپتال میں ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ان کو جیل سے نکال کر ہسپتال لے جایا گیا ہے، ان کے سینے میں انفیکشن ہے اور اس سے پہلے ان کا ہارٹ کا بھی ایشو چل رہا تھا۔ تو جیل میں بھی ان کا طبی معائنہ کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جائیں۔ ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں لاہور لے جاؤ، تو ان کی حالت کچھ ایسی ہے کہ ان کو جب تک لاہور نہیں لایا جائے گا شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ تو کمیٹی کے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے کابینہ کی جانب سے، اس کے ٹی او آرز میں یہ بات شامل ہے کہ کابینہ جو ہے وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے ماسٹر مائنڈ، منصوبہ ساز، سہولت کار اور عمل کرنے والوں کا پتہ لگائے گی، اور اس کے لیے وزارت داخلہ، کابینہ کمیٹی اور جو سیکریٹریٹ ہیں یہ سب سپورٹ انہیں فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے خبریں گرم ہے کہ اس کے علاوہ اسلام آباد میں افواہوں کا بازار گرم ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ایمرجنسی لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، ایوان صدر پھر سے متحرک ہے، اور بعض لوگ جو ہے نگران وزیر اعظم کو بھی اس میں انوالو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نگران حکومت جو ہے وہ جب تک کہ عمران خان صاحب کا مکھ اٹھاپ نہیں لے گی اس وقت تک نگران حکومت رہے گی اور الیکشن نہیں ہوں گے، تو ممکن ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے۔ ویسے تو بظاہر کوئی ایمرجنسی لگانے کی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن اسلام آباد ہے اور فیڈرل کیپٹل ہے، تو وہاں پہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ رومرز ہیں وہ بڑی جلدی پھیلتی ہیں، اور اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہ بات تو طے ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے لیے جو مشکلات ہیں وہ اور پیدا کر لی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال ہے۔